रहमतों का दरिया सरे आम बह रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम बह रहा है। हमदार बेरार पार, कोई समझ न पाया क्या है मकाम तेरा। ओते है आरिफान हकीकत के ओश गुम, समझेगा कौन देर में अजमत मदार की। जिंदा वली, जिंदा शाह, जिंदा मदार, जिंदान उल सौफ, जैसे जिंदा अलक़ब से याद की जाने वाले जिंदा शख्सियत जब उफ़्क़ वलायत पर जलवा बार हुई तो अक़लीम वलायत की चप्पा चप्पा पर इसकी चमक की दमक कायम हो गई। और इस खुर्शीद वलायत की करने मतलबार हुई तो सिर्फ सहने अली अलबी की बात नहीं, न कस्बे चनार तक महदूद, न शहर अलाब की फसलों पर इसकी चमक पड़ी, बल्कि जब यह चमका तो पूरे कायनात चमक उठी। आलम वलायत का हर फर्द इसकी ज़िया फाश करनों में डूब गया। और इस सूरज से विदा में रतबुल लिसान हुआ। कोई वली हुआ, कोई अक आशना हुआ, साथ मदार आई तो सबका बहला हुआ। मगर कमा का उनके नगारशात आयात को कलम बंद नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे मतहत लिखने के लिए कुतुबुल मदार काविश अहले कलम को एक ज़माना चाहिए। अरबाब इल्म ने इस बाब में परवाज़ की, मगर शह पर टूट गई। अहले कलम ने कलम उठाया, कलम छूट गई। महक़िक़ीन के एक बड़े जमाअत ने तहक़ीक़ में है दम तोड़ दिया, मगर इस ईसा नफस पर तहक़ीक़ न कर पाए। दूर से दिखने वालों को छोड़ो, साथ में रहने वाले खुलफा भी इस नादिर रोज़गार को न समझ पाए। वारिफ्तगी शाख में दीवानों की एक जमाअत अलकवार वार गिरद बैठी। इस शौक़ के दीदार में कि कभी ए चश्मे मुंतज़र नजर आ लबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाज में। मगर निगाह शौक़ जो देखी तो किस तरह देखी, उसने ज़ात है मजमह सफ़ाद ली हुई। जब तमन्नाओं में डूबे चंद लम्हात का आलम यह है तो 596 साल आयात मुक़द्दसा को कौन ज़ेर तहरीर ला सकता है। आसान नहीं यारो इरफान बदियुद्दीन, क्यों? इसलिए कि महलों में रहता नहीं था। मखमलो दीबा इसका बचुना नहीं था, नरमो गुदाज कालीन इसकी फर्श की जिन्नत नहीं था। ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार नापसंद न था, रईस न था, शहजादा था, सियासी था न समाजी था, कल्बों की न फहमलों की जिन्नत था, शहसवार था न सपर सालार था। बाई बन थी न फर्जंद अर्जुमन, वो ज़ात पहचाने कैसे जाती जिसका घर था न घर वाला, मकान था न मकान वाली, खानदान था न खानदान वाली। तन्हा पूरी दुनिया में सियाहत करने वाले को कौन जान सकता था। साथियों का आलम था, कहते थे अजीबुल अहवाल आदमी है, न खाता है न पीता है न लिबास बदलता है न सोता है, अगर चलता है तो हम थक कर बैठ जाते। ये नहीं तका, अगर सांस रोक ली तो 12 बरस के लिए फुर्सत हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि यह आदमी है या फरिश्ता। होते हैं आरिफान हकीकत के ओश गुम, समझेगा कौन देर में
عظمت مدار کی، صحرا ہو کہ بیابان، آبادی ہو کہ ویران ہے، جنگل ہو یا کہ مکان، پسیا ان کے بلندیاں ہو، پہاڑ ہو کہ ندیاں ہو، جہاں جاہی ان کے چلے ہے محضر مدار، جہاں کا سفر ہے اللہ اللہ، صرف ہندوستان کی کسی شہر کی شہریت لکھ کر نہیں آیا، بلکہ پوری دنیا پر سیاحت کرنے والوں کو کون پہچانے، مقیم کا پریچے ہوتا ہے، مسافر کو کون جانے ہے، یہ تو عالم ظاہر کی بات ہے، آئیے عالم ولایت میں چلتے ہیں۔ اقلیم ولایت کی بڑی بڑی تاجدار جب اس ذات پر تحقیق کرتے ہیں تو دم بخود ہو جاتے ہیں، چاہا کہ پہچانے لیکن عقلی کے دنگ رہ گئی، اریستوس مسجود خلائق ہے، سب کے سب سجدے میں گر پڑتے ہیں، یہ تو عام ولایت کی بات ہے، خود حضور والا مرتبت کی والدہ محترم سیدہ فاطمہ ثانیہ فرماتے ہیں، میری بچے بدیع الدین نے جب میرے گود میں قدم رکھا تو سر سجدے میں تھا، زبان پر کلمہ طیبہ عیسیٰ نادر روزگار آیا، جس کے آمد سے قبل آسمان میں ایک پرندہ کا ظہور ہوا، جس کی زبان پر لکھا تھا، یہاں ایا الناس تقوی اللہ اللہ اللہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کبھی دن میں دودھ نہ پیتا تھا، جب کبھی بغیر حضور کے دودھ پلانا چاہا تو میری لال نے دودھ نہ پیا، میں حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ جب ماں پائے استاد محترم کی بارگاہ میں چلو، استاد گرامی فرماتی تھی، بدیع الدین پڑھو الف، بدیع الدین ہے کہ بجائے الف پڑھنے کے الف کی تشریح بیان کرنے لگا، اور ایک دن نہیں دو دن نہیں متواتر 7 دن تک تو استاد محترم علامہ عزیفہ شامی مرحشی کے فہم و فراست ان کی دانائی کی آگے دم بخود پکار ہوتی ہے۔ آزا ولی اللہ، آزا ولی اللہ، آزا ولی اللہ۔ استاد گرامی مرتبت کی حیرت کی موتی بکھر گئی اور عرفان بدیع الدین کی نہ کر سکے، صحن بیت المقدس میں چلے، حضور سلطان الاولیاء بایزید بسطامی اور طیور شامی نے جب پہلی بار دیکھا تو نگاہ عارفانہ پکار ہوتی، اس بدیع الدین تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں ایک نور کا ستون دیکھا کرتا تھا، لیکن اب وہ نور کا ستون نہیں دیکھا۔ اے بدیع الدین، تم آدمی ہو یا کہ وہ ہے وہ نور کا ستون؟ اللہ اکبر۔ طور تمثال کعبہ مثال کی تذکرہ احادی تحریر میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر فرماتے ہیں کہ وہ فرد توحید جوہر جو اپنا دل بتکرار پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ عجیب آلو والا آدمی کوئی مردان خدا میں نہیں ہے، اور اس گوہر نایاب سے زیادہ کسی کو معرفت خداوندی عرفان خدا میں حاصل نہیں ہے، وہ پیکر خشیت و تقوی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تلاش کی پایا اور استفادہ کیا، کتاب اللہ میں اس کی گوہر مقصود کی علامت لیس کمثلہ شیء هو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سنتا اور دکھتا ہے۔ پھر ہم نے الٹ کر پر حملہ کر دیا، ہم نے مشاہدہ کیا کہ اس مرد کی پٹھی فراہیس کندھی کا گوش خوف خداوندی سے کان پتے رہتی تھی۔ حضور مدعو العربین کو قطب وحدت اور مقام محبوبیت حاصل تھا، تبھی تو عارفان حق اس ذات کو سمجھ نہ پائے، کسی نے قطبی لگا۔ حضور مدار پاک 33 سال 4 ماہ مرتبہ قطب مدار پر فائز رہی، پھر جب ولایت میں ترقی کی تو قطب حقیقی منصب پر پہنچ گئی، اور یہی مقام معشوقی ہے۔ اس مقام پر 33 سال
دن تک فائز رہی. اس مقام سے جب ترقی کی تو آپ مقام محبوبیت پر فائز رہی. یہی ہے وہ مقام جس کا عارفان حق کو نہیں پایا. اسلام حقیقی کی تعلیم سے مرصع اور اس بحر عمیق کی خواص پر قطب المدار کہ جب ظاہری نگاہوں نے دیکھا تو ان کے بحث امور خلاف شریعت دکھائی دی. جب شریعت کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت جیسا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ صورت وہی ہے جس کے بیان کے علماء ظاہر کفیل و ضامن ہے. حقیقت وہی ہے جس کے بیان کے ساتھ بلند گرو صوفیہ ممتاز رہے. اس مقام پر عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت کے باہر پاتا ہے، چونکہ محفوظ ہوتا ہے. اس کے لیے دقائق شریعت سے ایک دقیقہ بھی نہیں چھوڑتا. وہ جماعت اس کی دولت عظمیٰ سے مشرف ہوتے ہیں. اس کی تعداد بہت کم ہے اور صوفیاء کی ایک کثیر جماعت اس مقام عالی کے سائے تک پہنچتے ہیں. مکتوبات امام ربانی جلد سوم مکتوب 173. بس یہی وہ مقام ہے جو حضور مدار العالمین کو حاصل تھا. اس مقام کی سائے تک بعض عارفان حقیقت پہنچتے ہیں اور اس ولایت کی عمالیہ کو چھوٹے کو نہ دیکھ پائے تو عام آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے. حضور مدار العالمین کے تعلق سے جو بھی اختلاف پیدا ہوا وہ ہے کہ آپ بدیع العجائب ہونے کی سچی دلیل ہے. ایجت سے ولایت خود انگشت بدندان ہے، آسان نہیں یارو عرفان بدیع الدین. بندہ خواجہ سید ظریف چشتی مودودی سجادہ نشین و مسند نشین درگاہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی، جہاں سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا، جہاں سے شہنشاہ خراسان قطب الاقطاب شہنشاہ اولیاء سلطان الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، خواجہ غریب نواز کا تھرڈ خلیفہ، میرا جد کا تیسری خلیفہ خواجہ غریب نواز تھی. یعنی خواجہ غریب نواز کا پیر مرشد عثمان آرونی کا پیر مرشد خواجہ شریف زندانی، خواجہ شریف کا پیر مرشد خواجہ قطب الدین مودود چشتی، میرا جد امجد، اور میں شریف افغانستان سے. السلام علیکم. بہترین پتھر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اسم اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے. جو یہ نیچے واٹس ایپ نمبر ہے اس میں ہم کو واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے. جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اسم اعظم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے، اگر بے روزگاری ہے، اگر جتنی کا مشکلات ہے دور، اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چیز دور ہو جائے گا.